बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं लंदन से। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर ये है कि आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है और इमरान खान साहब के जो तोशाखाना में अपील और फिर जो कन्विक्शन है इस हवाले से, इसके ऊपर भी जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई खान साहब की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला था, इसे चैलेंज किया गया है। और फिर जेल ट्रायल जो इस वक्त किया जा रहा है, इसके ऊपर भी फैसला जो है वो आने वाला है। और एक कुछ खबर हमारे पास है, ये भी हम शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, इमरान खान से मुतल्लिक पीटीआई के एक वकील ने, एक बहुत बड़े वकील हैं, इन्होंने होशरुबा इंकशाफात किए हैं इमरान खान की ज़िंदगी से मुतल्लिक, और किन खदशात का इजहार किया, वन बाय वन ये सब मैं आज की इस नशिस्त में अपने सुनने वालों के सामने जो हम रखेंगे। और फिर मरीम नवाज का, राजा साहब, पाकिस्तान की आवाम ने चिकन कोरमा और ये जो बिरयानी का पावर शो है ये भी देखा है। और दो अजीब वाकयात वहाँ पर हुए हैं। एक सहाफ़ी के साथ नून लीग के लोगों ने क्या सलूक किया, उसकी वीडियो वायरल है। और फिर दूसरी तरफ नून लीग के अंदर इस वक्त किस किस्म की सियासत का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है, इसका भी हाल जो है अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले जो खबर है मरीम नवाज के जलसे की, बताया ही जाता है कि एक ऐसा जलसा और एक ऐसी टेक्निक के साथ इस कॉर्नर मीटिंग को जलसे में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। और बहुत सारे लोगों की, राय साहब, सियासत जुड़ी हुई थी इस जलसे के साथ। लाहौर की जो सियासत को समझते हैं और जो लाहौर में रहते हैं, उन्हें ये बखूबी मालूम है कि लाहौर में हमजा शहबाज ने, शहबाज शरीफ की काफ़ी ज़्यादा वर्किंग है पार्टी के लेवल के ऊपर। इनका नेटवर्क मरियम के नेटवर्क से बहुत ज़्यादा मजबूत है। और अगर आपको राय साहब याद हो, तो जब मरियम पहली दफ़ा लाहौर में निकली थी तो हमजा ने ये कहा था कि मैंने अपने पर्सनल गार्ड्स और गाड़ियाँ मरियम के हवाले कर दी हैं। हमने इससे पहले इन्हें पब्लिक इज्तिमाओं में कभी भी इकट्ठे नहीं देखा। राय साहब, हुआ ये है कि इंतज़ामात जिस तरह किए गए, सिर्फ़ ये साबित करने के लिए कि हमारा ग्रुप जो है वो मौजूद है और हम तुम्हारे बगैर भी चल सकते हैं। खोखर बरादरान ने इस जलसे का, जिसे ये जलसा कह रहे, इंतज़ाम किया था। राय साहब, आपने कई बरस जो है वो टेलीविज़न की जर्नलिज़्म की है और आपको ये मालूम है कि जब कुर्सियाँ लगती हैं तो तादाद क्या होती है, जब कुर्सियाँ नहीं लगती तो तादाद क्या होती है आने वालों की जलसे के अंदर, और जब लोगों को टेबल पर बिठा दिया जाए तो फिर तादाद क्या होती है। खबरें इंडिपेंडेंट सोर्सेज से ये आई हैं कि 22,000 कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया था, लेकिन 22,000 कुर्सियाँ लगाई नहीं गई। और फिर जिन्होंने ग्राउंड पे जाकर टेबल गिने, वो ये बताते हैं कि तकरीबन 970 के करीब टेबल्स जो हैं वो पंडाल में लगाए गए और 6 से 7 हर टेबल के ऊपर लोग जो थे वो मौजूद थे। तो इस हिसाब से तो राय साहब, ये कोई 5 से 6,000 बंदा बनता है। इससे ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे। लेकिन बताया ये भी जाता है कि जब रात को ड्रोन शॉट लेना था, जो प्लानिंग की गई, तो उसमें ये जलसा, ये जो मीटिंग है, जो ये बिरयानी का और चिकन कौरमे का जो पावर शो था, ये एक बहुत बड़े जलसे की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और हम फिर हज़ारों की बात जो है वो करेंगे। राय साहब, वहाँ पर कुछ वाक़यात भी हुए, उसका भी ज़िक्र करेंगे आगे चलकर। लेकिन जो सियासी गुफ्तगू हुई है, मरियम ये कहती हैं कि पाकिस्तान की ज़रूरत नवाज़ शरीफ है। पाकिस्तान के जो हालात हैं, उनको ठीक करने के लिए नवाज़ शरीफ साहब का पाकिस्तान आना ज़रूरी है और वो पाकिस्तान आ रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने बुलाया है, तो नवाज़ शरीफ साहब कैसे पीछे रह सकते थे, और पाकिस्तान वो बस आ रहे हैं। उन्होंने 40 मिनट सरकारी टीवी पर वो नज़र आई, पाकिस्तान के मीडिया पर वो 15 से 20 मिनट नज़र आई। उनकी तकरीर का अगर लुब-ए-लुबाब देखा जाए, तो इन 44 मिनट्स में से 22 मिनट 20 से 22 मिनट उन्होंने तकरीर की, जिसमें से 6 से 7 मिनट गाने बजाए गए हैं। तो जो कंटेंट था,
جو لوگوں سے آپ نے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے، جس کی بنیاد پر جو گفتگو آپ کو آپ کے ووٹر کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرے گی، وہ مشکل سے 12 سے 14 منٹ ہے۔ تو رائے صاحب، کیا یہ 12 سے 14 منٹ پاکستان کی عوام کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، ان کی سوچ کو بدل سکتے ہیں، اور کیا نون لیگ لوگوں کے ساتھ ان کے مسائل کو اپنے جو حل ہے وہ پیش کر سکے گی؟ اور آج بھی ہم چینی، آٹے اور نوکریوں کی بات کرتے ہیں، وہی نعرہ ہے جو ہم نے 1971 میں سنا، آج بھی وہی نعرہ ہے، لیکن اس نعرے کو لگانے والے کردار جو ہیں رائے صاحب بدل گئے ہیں۔ یور ٹیک آن دس رائے صاحب۔ دیکھیں عاشور صاحب، حمزہ شہباز کے متعلق ایک بات کلیئر کرنا اور اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک بات درست ہے کہ حمزہ شہباز پارٹی کے اندر ایک اچھے آرگنائزر کے طور پر جانے جاتے ہیں، یعنی پارٹی کو اچھے طریقے سے آرگنائز کر سکتے ہیں، لیکن کیا حمزہ شہباز کی عوام میں قبولیت ہے؟ اور کیا مریم نواز کے جلسے اگر ناکام ہو رہے ہیں تو حمزہ صفر۔ شہباز اگر جلسے کریں گے تو ان کے جلسے کامیاب ہوں گے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ حمزہ شہباز کی عوام میں قبولیت صفر ہے۔ حمزہ شہباز جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے جعلی مینڈیٹ لے کر، تو وہ اپنی حکومت نہیں بچا سکے تھے، اس کے باوجود، یعنی جو ضمنی الیکشن ہوا تھا اس کے باوجود کہ انہوں نے اپنی حکومت کے تمام وسائل استعمال کیے، ووٹ خریدنے کی ویڈیوز وائرل ہوئی، الیکشن کمیشن ملا ہوا تھا حمزہ شہباز کے ساتھ، جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت ملی ہوئی تھی حمزہ شہباز کے ساتھ، اور وفاق میں شہباز شریف کی جو جعلی حکومت ہے اس کی پوری سپورٹ کے باوجود حمزہ شہباز اپنی وزارت اعلیٰ اس وجہ سے نہیں بچا سکے تھے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی نے آلموسٹ 2/3 اکثریت نہیں بلکہ 3/4 اکثریت سے وہ ضمنی الیکشن جیت لیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ شہباز کی عوام میں قبولیت صفر ہے۔ ایک تو یہ وضاحت کرنا ضروری ہے۔ دوسرا، جو آپ نے کہا کہ مریم نواز کا یہ نام نہاد، کبھی اس کو کہتے ہیں کارنر میٹنگ، کبھی ورکرز کنونشن، کیونکہ جلسہ کرنے کی یہ صلاحیت نہیں رکھتے، تو جب کسی بھی جلسے میں اس طرح سے کرسیاں لگائی جائیں تو عموماً میڈیا جو ہے وہ کرسیاں کاؤنٹ کر لیتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت پاکستان کا مین سٹریم میڈیا شریف خاندان کے ہاتھوں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، تو اس لیے اس کا فگر سامنے نہیں لایا گیا، لیکن ہم نے جو اس کو کاؤنٹ کیا اپنے طور پر تو یہ 6-7 ہزار بھی لوگ نہیں تھے، یہ 4-5 ہزار کے قریب یہاں پر لوگ تھے کل ملا کر، اور اس کے لیے بہت بڑی ایفرٹ کی گئی تھی کیونکہ مریم نواز کو نواز شریف نے اپنا نام نہاد نون لیگ کا ایک چہرہ بنایا۔ اچھا، اس کے اندر بڑی دلچسپ خبر یہ ہے، تھوڑا آگے چل کر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب اور جی ایچ یو کے متعلق بھی ایک خبر شیئر کرتے ہیں، لیکن مریم نواز کے جلسوں کے متعلق دلچسپ چیز یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے بہت نامناسب بات ہے، میں عموماً اس طرح کی بات نہیں کرتا، لیکن چونکہ صحافی کو حقائق رپورٹ کرنے ہوتے ہیں، کہ انہوں نے خواتین ڈانسرز کو بھی، اس کے لیے بھی انہوں نے ایفرٹس کیے ہیں کہ اسٹیج کے اوپر ہم خواتین ڈانسرز کو لائیں، اور جب جلسہ شروع ہونے سے پہلے اس کو یہ مشتہر بھی کرتے ہیں کہ آج کے جلسے میں خواتین ڈانسرز ہوں گی، تاکہ کسی طریقے سے کوئی نوجوانوں کو یا لوگوں کو لایا جا سکے اور یہ کہا جا سکے، ان کو اٹریکٹ کیا جا سکے کہ ان کو کوئی انٹرٹینمنٹ ملے گی۔ یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ جلسہ شروع ہونے سے پہلے خواتین ڈانسرز کے ذریعے وہاں ڈانس وغیرہ کروایا جائے۔ اب مریم نواز کے جلسوں کے متعلق جو میں دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ جلسہ کرتے ہیں تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا حکومت میں آنا کیوں ضروری ہے، اور حکومت میں جب آپ پہلے تھے تو آپ نے کیا کیا۔ مثال کے طور پر عمران خان صاحب ابھی جیل میں ہیں، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب جب ریلیز کر رہے تھے، جب جیل میں نہیں تھے، تو عمران خان صاحب کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ تھا۔ عمران خان صاحب کے پاس بتانے کے لیے یہ تھا کہ دیکھیں مجھے دیوالیہ حالت میں معیشت ملی تھی، ڈیفالٹ ہوئی معیشت ملی تھی، میں اس کو 5.97% پر لے گیا، میں 16 ارب ڈالر پر زر مبادلہ کے ذخائر لے گیا، ہمارے جو ایکسپورٹس کے ٹارگٹس تھے وہ سارے نہ صرف اچیو ہوئے بلکہ ایکسیڈ ہو گئے، ہمارے ذریعہ اہداف نہ صرف اچیو ہوئے بلکہ ایکسیڈ ہو گئے۔ میں نے نیشنل ہیلتھ کارڈ کا پروگرام شروع کر رکھا تھا جس سے ہر شخص کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی 10 لاکھ روپے تک کا وہ علاج کروا سکتا تھا۔ میں نے کووڈ میں احساس جیسا پروگرام دیا جس کو یو این کے لیول پر سراہا گیا، اور بی بی سی نے ثانیہ نشتر کو 100 بااثر خواتین میں شامل کر لیا۔ میں نے نچلے طبقے کو ریلیف دیا، کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کے ذریعے، پناہ گاہوں کے پروگرام کے ذریعے، اور میں نے بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں کو
اگرچہ ایک انٹرنیشنل فینومنا تھا مہنگائی کا، لیکن میں نے بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں کو کنٹرول کر کے رکھا. تو عمران خان صاحب کے پاس بولنے کے لیے اور لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے کہ ان کو ووٹ کیوں دینا چاہیے دوبارہ بہت کچھ ہے. کہ کووڈ کے حالات میں بھی عمران خان صاحب پاکستان کی اکانومی کو پچھلے 20 سال کی بہترین اکانومی کے اوپر لے کے آئے. پچھلے 20 سال میں ہم نے 6% کا گروتھ ریٹ اچیو نہیں کیا. اور عمران خان صاحب کا جب ان کے خلاف یہ رجیم چینج آپریشن ہوا تھا تو اس کے بعد جو اقتصادی سروے آیا وہ شہباز شریف کے دور میں آیا، جس نے مور سب کی کہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ ساری ترقی ہو رہی تھی. تو آپ کے پاس بولنے کے لیے کچھ کانٹینٹ ہونا چاہیے نا. آپ مثال کے طور پر مریم نواز یا کوئی بھی آپ یہ کہہ لیں وی لاگ کرنے والا یا ان کے متعلق خبر بنانے والا، وہ پچھلے 16 ماہ کی جو پرفارمنس ہے جو شریف خاندان کی، شہباز شریف کی، مریم نواز، اسحاق ڈار کی تھی، اس کے اوپر مریم نواز لوگوں کو کیا بتائیں؟ یہ بتائیں کہ ہم نے آپ کے اوپر مہنگائی کا ایسا عذاب نازل کیا کہ آپ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے. یہ بتائیں کہ 170 روپے سے ڈالر جو ہے وہ 320 روپے پہ ہم لے گئے. یہ تو ابھی فوج نے کریک ڈاؤن وغیرہ کیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ وقتی طور پر ڈالر نیچے آ گیا، یہ دوبارہ اوپر چلا جائے گا. یہ بتائیں کہ ہم نے جو پیٹرول ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 400 گنا بڑھا دی ہے. یہ بتائیں کہ بجلی کے بل جو ہے اس کے اندر کوئی 150-200% نہیں، 700% تک اضافہ ہو گیا ہے بجلی کے صرف بلز میں، گیس کے بلز میں. اور لوگ جو آپ کی مڈل کلاس تھی اس کو تو بالکل کچل کے رکھ دیا، اور جو لوور کلاس ہے وہ خودکشیاں کر رہی ہیں. تو مریم نواز کے پاس جلسے میں بتانے کے لیے کیا ہے؟ اسی وجہ سے لوگ مریم نواز کے جلسوں میں نہیں آ رہے. نواز شریف آ جائیں، نواز شریف کے بھی کوئی بڑے آ جائیں تو تب بھی لوگوں کو یہ کسی بھی صورت جلسوں میں نہیں لا سکتے. اس کے اندر ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہاشمی صاحب، یہ اسلام آباد کا جو پریڈ گراؤنڈ ہے شکر پڑیاں والا، یعنی ایک پہلے جو فوجی پریڈ ہوتی تھی، یہ پارلیمنٹ کے سامنے ایک ڈی چوک ہے، پہلے یہاں ہوتی تھی فوجی پریڈ، لیکن اس کے بعد شکر پڑیا میں ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے جہاں 23 مارچ کی فوجی پریڈ ہوتی ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا تھا کہ اسلام آباد میں جب جلسے ہوں تو یہ فوجی پریڈ گراؤنڈ جو ہے شکر پڑیاں والا یہ استعمال کیا جائے. یہ بڑا وسیع و عریض گراؤنڈ ہے. عمران خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد عمران خان صاحب نے جتنے یہاں پر جلسے کیے، خاص طور پر پہلا جلسہ ہاشمی صاحب، اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ایکسپریس وے اور اسلام آباد ہائی وے ہے، یہاں پر پورا یہ پریڈ گراؤنڈ بھر جاتا تھا، پورے کا پورا. لوگ درختوں پر چڑھ جاتے تھے، جگہ نہیں ہوتی تھی. اور نیچے جو اسلام آباد ہائی وے ہے یعنی 5 روز کی اسلام آباد ہائی وے ہے، 0 پوائنٹ سے آگے فیض آباد سے آگے وہ 3 رو میں بدل جاتی ہے. تو یہ 5 روز فیض آباد سے پیچھے اور پھر آگے فیض آباد سے آگے جو 3 روز ہے، یہ مکمل طور پر ہائی وے بھی بھر جاتی تھی. یعنی یہ ہائی ویز کی 3 روز یہاں تک، اور فیض آباد سے بیونڈ 5 روز تو یہاں پہ گاڑیاں بمپر ٹو بمپر یہاں پہ ٹریفک جام ہوتا تھا. تو اس طرح کے جلسے ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے مینار پاکستان کو بھرا اور مینار پاکستان پر جلسے کر کے دکھائے. تو ان کی تو اب حکمت عملی ہے کہ یہ بالکل چھوٹی سی جگہ پر جلسہ کرتے ہیں، بالکل چھوٹی سی جگہ پر کسی تنگ و تاریک سی گلی میں کرتے ہیں، تاکہ کوئی کیمرہ ٹرک کے ذریعے یہ دکھایا جائے کہ یہاں پر کچھ زیادہ لوگ ہیں اور ہمارا یہ کراؤڈ جو ہے بھرا ہوا نظر آئے. لیکن ہاشمی صاحب اصل میں لوگ ان کو پہچان چکے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس آ چکی ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت ختم ہوتی ہے، یہ یہاں سے فرار ہو کر اپنے آبائی وطن چلے جاتے ہیں. اب انہوں نے یہ جو جلسے کر رہے ہیں یہ ووٹ لینے کے لیے نہیں کر رہے. کوئی یہ اگر سمجھ رہا ہے کہ یہ جلسے کر رہے ہیں ووٹ لینے کے لیے، تو یہ ووٹ لینے کے لیے نہیں کر رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ووٹ ان کو نہیں ملنا. یہ جلسے صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ایک پلان بنایا جا چکا ہے کہ اگلے الیکشن کو ریگ کرنا ہے، تحریک انصاف کو کالعدم کرنا ہے، اور تحریک انصاف کالعدم نہ بھی ہو سکی تو تحریک انصاف کی انتخابی قوت کو محدود کرنا ہے. تو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ان کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہم نے دوبارہ سے اقتدار میں آنا ہے. اب یہ ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ کہہ لیں کہ فیس سیونگ کے لیے، کہ ہم کہیں گے کہ ہم نے جلسے کیے تھے اور اس کی وجہ سے ہمیں ووٹ ملا ہے. اصل میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ان کا جلسہ بڑا ہو چھوٹا ہو. ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، کوئی نیریٹو نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ایک فیس سیونگ کے لیے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے اندر ایک اور دلچسپ خبر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کسی پلیٹ فارم پر ہم نے بتایا تھا کہ شہباز شریف یہ چاہتے ہیں کہ اگلے ریگڈ الیکشن میں وہ بنے پرائم منسٹر، اور نواز شریف چاہتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر بنے. تو اب
جو مریم نواز کے جلسے ہیں اس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز یا ان کے کیمپ کے لوگ آپ کو نظر نہیں آتے. شہباز شریف کا جلسہ ہو تو مریم نواز نظر نہیں آتی. تو اس وقت دونوں جو شریف خاندان کے یہ جو دونوں نام نہاد آپ کہہ لیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے سیاسی دھڑے بنائے ہوئے تھے، ان کا ایک تو یہ اختلاف بڑا کھل کر سامنے آ گیا ہے، اور دوسرا ریس یہ ہے اس بات پر ریس ہے کہ آخر اس دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں جو شریف خاندان کے کسی ایک فرد کو پرائم منسٹر بنایا جانا ہے، کسی ایک فرد کو 25 کروڑ لوگوں پر مسلط کرنا ہے. تو یہ جنگ ہے کہ وہ نواز شریف ہوں گے یا شہباز شریف ہوں گے. اچھا راجہ صاحب، یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا جب عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہو. خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے یہ متعدد دفعہ، ایک دفعہ تو ان پہ حملہ بھی ہو چکا، اور اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ حملے خفیہ طریقے سے بھی کیے گئے تاکہ کوئی بہانہ بنے اور عمران خان کی زندگی کا خاتمہ کیا جا سکے. لیکن جب آپ گرفتار ہو گئے اور آپ رحم و کرم پر ہیں، جیلر کے رحم و کرم پر ہیں، پاکستان کے اندھے انصاف کے ٹھیکیداروں کے ہاتھ میں آپ اس وقت اپنی آپ کی جو زندگی ہے وہ ایک طرح سے خطرہ بنی ہوئی ہے، ان لوگوں کو لگ یہ رہا ہے، اسی لیے اس زندگی کا خاتمہ کیسے کرنا ہے. ہم نے وقتاً فوقتاً بہت ساری جو انکشافات جو ہیں وہ دیکھے ہیں. لیکن راجہ صاحب، اس سے پہلے بشرا بی بی نے ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دائر کی کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور انہیں گھر کا کھانا مہیا کیا جائے. اس پر بھی فیصلہ محفوظ کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا. اور اس سے پہلے جب یہ اٹک جیل میں تھے اس وقت بھی کہا گیا کہ گھر کے کھانے کا ایکسیس دیا جائے. عمران خان مجرم نہیں ہیں، ملزم ہیں، ان پر الزام ہے، انہیں آپ نے قید میں رکھا ہوا ہے. جیل پروٹوکول کے مطابق یہ انہیں مہیا کیا جانا چاہیے گھر کا کھانا، لیکن وہاں پر بھی کسی کی رائے اور کسی کا حکم جو ہے اور قانون ہمیں نظر نہیں آیا، بلکہ لوگوں کے حکم جو ہیں وہ نظر آئے. اب رائے صاحب، یہ جو انکشاف عمران خان کو زہر دینے کے حوالے سے کیا جا رہا ہے نا، یہ کسی عام شخصیت نے نہیں بلکہ حامد خان صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے. اور حامد خان صاحب ایسی بات جو ہے نا وہ اپنے پاس سے نہیں کر سکتے، اور ان کے پاس یقیناً کوئی نہ کوئی انفارمیشن موجود ہوگی جس کی بنیاد پر انہوں نے اب اس خدشے کا اظہار کیا کہ عمران خان صاحب کو زہر جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. رائے صاحب، حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا. یور ٹیک آن دس. دیکھیں آشوی صاحب، یہ عمران خان صاحب کے جو وکلا اٹک جیل میں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے، ان کی ٹیم کے ٹاپ ممبر سے میری جب بات ہوئی اس وقت میں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ عمران خان صاحب کو زہر دینے کا بہت ہی تشویشناک حد تک خدشہ موجود ہے. پی ٹی آئی کے ویورز ناراض بھی ہو گئے کہ یہ تو بڑی کچھ سنسنی خیز خبر ہے، اور اس طرح کی خبروں سے لوگوں کا کوئی morale ڈاؤن ہوتا ہے. وہ morale ڈاؤن ہو یا ہو، صحافی کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ حقائق کو رپورٹ کرے، چاہے وہ کتنے ہی تلخ کیوں نہ ہو. اس کے بعد پھر بشرا بی بی صاحبہ نے ہماری خبر کی تصدیق بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے ایک درخواست بھی دی. اب جو حامد خان صاحب نے انکشافات کیے ہیں میم نسیم زارا صاحبہ کے پروگرام میں، یہ بڑے تشویشناک ہیں، کیونکہ حامد خان صاحب کو جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ بڑے ایک ڈیسنٹ انسان ہیں، اور وہ کبھی بھی کوئی سنسنی خیزی پر مبنی بیان نہیں دیتے. وہ کبھی حالات کو یا واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرتے. تو ان کی جانب سے یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کو زہر دیے جانے کا خدشہ موجود ہے، عمران خان صاحب کو ممکنہ طور پر سلو پوائزننگ کی جا رہی ہوگی، اور عمران خان صاحب کی اس سلو پوائزننگ کے نتیجے میں خدا نخواستہ ان کے جو آرگنز ہیں، ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر کہ ان کو کوئی نقصان بھی پہنچ چکا ہو اور ان کو نقصان پہنچایا جا چکا ہو. حامد خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کو سونے نہیں دیا جاتا، ساری رات ان کی بیرک کا جو بلب ہے اس کو جلا کر رکھا جاتا ہے. اب یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ آپ کو نفسیاتی طور پر ٹارچر کرنے کا، بلکہ اس کے اندر بھی آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کو اعصابی طور پر توڑنے کے لیے یہ تمام حربے استعمال کیے جاتے ہیں. اب اس پوری سچویشن کے اندر یہ جو پاکستان کی ناکام اور فراڈ ریاست ہے، ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، ایک روگ اسٹیٹ ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر، جن کے پیچھے 74% عوام کھڑے ہیں، جن کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، جن کو گولیاں لگتے
پاکستانی عوام نے دیکھا, انٹرنیشنل لیڈرز نے کنڈمنیشن کی, کینیڈا کے پرائم منسٹر تک کا عمران خان صاحب کے لیے پیغام آیا اور پوری دنیا سے پیغامات آئے. یعنی یہ ایک سرٹیفائیڈ فیکٹ ہے, ایک کیمرے کے اوپر ثبوت موجود ہے کہ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. اس کے باوجود جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب, وہ ان تمام درخواستوں پر جو فیصلے ہیں ان کو دبا کر بیٹھے. یعنی یہ پہلے دن فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. یہ اٹک جیل میں جب عمران خان صاحب کو رکھا گیا تھا, عمران خان صاحب کوئی عام شخص تو نہیں ہے, کوئی عام قیدی تو نہیں ہے, اگرچہ ان کے اوپر بوگس کیسز بنائے گئے, لیکن چلے اگر ان کیسز کو ایک لمحے کے لیے سچ بھی مان لیا جائے تو تب بھی عمران خان صاحب سابق پرائم منسٹر ہیں, اور سابق پرائم منسٹر کے لیے جیل مینول انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ان کو کس قسم کی سہولیات ملیں گی وہ الگ سے ڈیفائن کی گئی ہیں, جس کے اندر گھر سے کھانا منگوانا شامل ہے. یہ آپ کے جو سابق صدر ممنون حسین ہیں, یہ جب نواز شریف اٹک قلعے میں تھے, اسی طرح جب یہ مختلف جیلوں میں رہے, تو یہ تو وہاں سے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے دہی بلے اور اس طرح کی نواز شریف کو چیزیں پسند ہیں, یہ چنا چاٹ اور اس طرح کی مسالے دار چیزیں, تو یہ بنا کے لایا کرتے تھے. اور نواز شریف جو ہیں ان کو اجازت تھی سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں بھی, یعنی جس وقت مارشل لا لگا ہوا تھا اس وقت بھی نواز شریف کو گھر سے کھانا منگوانے کی اجازت تھی. اور اب جس وقت نواز شریف نے احتساب عدالتوں کے فیصلوں کے بعد جیل کاٹی, تو اس وقت تو نواز شریف کے لیے گھر سے 4-5 قسم کے کھانے آتے تھے. حالانکہ ان کا سٹیٹس مجرم کا تھا, ملزم کا نہیں تھا, کیونکہ ان کے خلاف فیصلے آ چکے تھے احتساب عدالتوں کے بھی اور ہائی کورٹس کے بھی. لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کو اگر گھر سے کھانا دینے کے معاملے پر بھی فیصلہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے, تو کوئی وجہ نہیں ہے پھر کہ لوگ اس کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کریں اور اس خدشے کا اظہار کریں کہ عمران خان صاحب کو ایک پلاننگ کے تحت سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے, یا خدا نخواستہ ان کو زہر دیا جا رہا ہوگا, یا ہو سکتا ہے دیا جا چکا ہو. تو یہ سلو پوائزننگ کے ہاشمی صاحب اب تو ایسے نت نئے طریقے آ گئے ہیں کہ سلو پوائزننگ کرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اوور نائٹ آپ کو خدا نخواستہ کوئی آپ کی اوور نائٹ موت ہو جاتی ہے, لیکن وہ آپ کے اعضاء کو اور آپ کے اسی طرح جو دماغی خلیے ہیں ان کو اس قدر وہ متاثر کر دیتے ہیں کہ مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے کے بعد یا آپ کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے یا آپ کو دماغی فالج ہو جاتا ہے. تو اب اس طرح سے سلو پوائزننگ کی جاتی ہے, اور اس کے لیے بڑے جدید طریقے آئے ہیں. یہ آپ کو میڈیکل ٹیسٹ کے اندر ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہوتا ہے اتنی آسانی سے, یعنی میڈیکل ٹیسٹ کے اندر آپ اس کو اتنی آسانی سے ایگزامن بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ بڑی تشویشناک بات ہے. اور اس کا آپ کو یاد ہوگا, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑے دلچسپ اور بڑے عجیب و غریب قسم کے ریمارکس دیے تھے جب نواز شریف کی ضمانت کا کیس لگا ہوا تھا اور نواز شریف کی نام نہاد جو پلیٹلیٹس اوپر نیچے کروائے جا رہے تھے. تو ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا عمران خان صاحب کی حکومت کو کہ کیا گارنٹی ہے آپ کہ نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا, اور نواز شریف کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب اور حکومت لیں. یعنی نواز شریف کے معاملے پر ہماری جو ہائی کورٹ تھی, یہی ہائی کورٹ, وہ یہ کہہ رہی تھی کہ گارنٹی دیں کہ نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا, اور اگر کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب اور ان کی حکومت ہوگی. ایک طرف تو نواز شریف کے متعلق ہائی کورٹ کا یہی رویہ تھا, اور دوسری جانب عمران خان صاحب جن کی جان کو خطرات لاحق ہیں, ایک درخواست جا چکی ہے بشرا بی بی صاحبہ کی, اس کے اوپر بھی فیصلہ کرنے کی جرت نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی. حالانکہ یہ تو پہلے دن ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا جب اٹک جیل میں عمران خان صاحب کو بھیجا گیا تھا, اور یہ درخواست اس وقت بھی لائی گئی تھی. اسی وقت یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے وہ پرائم منسٹر ہیں, ان کو باقی سہولیات بھی دیں, اور خاص طور پر کھانے کے معاملے پر, کیونکہ ہاشمی صاحب خدا نہ خواستہ اتنے بڑے لیڈر کو کچھ ہو جائے جس کے پیچھے 74% لوگ کھڑے ہیں, 74% لوگ ان حالات میں کہ جب عمران خان صاحب کا نام لینے والوں کو بھی اغوا کر لیا جاتا ہے, ان کے کاروبار تباہ کیے جاتے ہیں, سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے, اتنے خوف کے عالم میں بھی جس لیڈر کے پیچھے 74% لوگ کھڑے ہیں, تو آپ اندازہ کریں کہ خدا نہ خواستہ اگر اس کو کچھ ہو جائے تو پاکستان کے اندر کتنا بڑا سانحہ ہوگا, اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے. اور اس کے نتائج پھر جو سانحہ مشرقی پاکستان ہے, خدا نہ خواستہ اسی قسم کے نتائج نکل سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت سچویشن کو اسی جانب لے کے جایا جا رہا ہے. تو پھر اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس کی ذمہ داری لیں گے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس کی ذمہ داری لیں گے, یہ جو نام نہاد پپٹ پرائم منسٹر ہیں آپ کے انوار الحق کاکڑ, وہ اس کی ذمہ داری لیں گے. تو یہ تو ایک بہت بڑا بوجھ اپنے سر پر
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے لے لیا ہے اس فیصلے میں تاخیر کر کے. اگر ان کو کہیں سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لکھا لکھایا فیصلہ آتا ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرنے والے جو رپورٹرز ہیں ان کا یہی تاثر ہے، اور اگر کہیں سے لکھا لکھایا فیصلہ آنا ہے تو ان کو تو درخواست کرنی چاہیے ان سے کہ میری جان چھڑوائیں، اور کوئی لکھا لکھایا جو بھی فیصلہ دینا ہے یہ مجھے جلدی دیں تاکہ میں اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن کروں. اتنا بڑا بوجھ میرے سر پر نہ ڈالیں. تو یہ ہاشمی صاحب، حامد خان صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں یہ بہت زیادہ تشویشناک ہے، لیکن اس کے اوپر کیا کوئی عدلیہ نوٹس لے گی؟ شاید عمران خان صاحب کو اب گھر سے کھانا دینے کی اجازت مل جائے، لیکن اب آگے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ ایگزیکیوٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا خدا نہ خواستہ کوئی ڈیمیج وغیرہ پہلے عمران خان صاحب کو سلو پوائزننگ کے ذریعے ہو تو نہیں چکا. جواد صاحب، عمران خان صاحب کے حوالے سے 3 کیسز جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو جو ان کا جیل کا ٹرائل ہو رہا ہے، اس کے اوپر عامر فاروق صاحب نے ایک فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، اور ان کے یہ ریمارکس تھے کہ میں 1-2 روز میں اس کا فیصلہ کر دوں گا اور زیادہ دیر نہیں لگے گی. تو اب اس پر دیکھنا یہ ہوگا کہ فیصلہ کیا آتا ہے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو سائفر اور پھر اس کے بعد توشہ خانہ کے اندر عمران خان صاحب کی کنوکشن اور پھر اس کی معطلی اور پھر ڈسکوالیفیکیشن جو اس کے ساتھ ایٹریبیوٹ کیا گیا، اس کے اوپر بھی ایک فیصلہ جو ہے وہ آنا ہے. اور انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے رائے صاحب کہ بابر ستار صاحب جو ہیں اب وہ عامر فاروق صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اس فیصلے کو دیکھیں گے، فیصلہ کریں گے، اور پھر پتہ چلے گا کہ جو کچھ بابر ستار صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا رائے صاحب کہ بابر ستار صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ہم نے اسی پلیٹ فارم کے اوپر یہ بھی رپورٹ کیا تھا کہ انہوں نے ڈی سی اسلام آباد کو کہا، اور توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ کر رہے ہیں شہریار افریدی کے کیس کے اندر. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو جن صاحب ڈی سی صاحب ہیں، انہوں نے اپنے کچھ عزیز و اقارب جاننے والوں کے ذریعے فون کروائے، پیغامات بھجوائے، اور یہ بابر ستار صاحب نے اس کا ذکر جو ہے وہ اوپن عدالت میں بھی کیا. اور انہوں نے کہا کہ آپ جو آپ کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اس کے اوپر توجہ دیں. بہتر یہ ہوگا اس سے کہ آپ لوگوں سے فون کروا رہے ہیں اور مجھ سے اپروچ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، اس سے آپ کی جو غلطی ہے اس کے اوپر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. اچھا، اب اس قسم کے ریمارکس اور پھر دوسری طرف عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، تو رائے صاحب یہ کیسا کمبینیشن ہوگا؟ کیا فیصلہ عمران خان کے حق میں آئے گا، یا پھر یہ ون کے مقابلے میں دوسری طرف سے بھی ون ہو جائے گا اور کوئی اور ون کر جائے گا؟ کیا فیصلہ آ سکتا ہے، اور کس طرح سے عدالت عمران خان کو ریلیف دے گی؟ کیونکہ رائے صاحب ابھی تک جس عدالت نے یہ کیس سننا تھا انہوں نے اجرت میں سنا، عمران خان کو جلدی میں سزا سنا دی. اب اس کی معطلی کا معاملہ جو ہے وہ دوبارہ ہائی کورٹ کے سامنے اٹھایا گیا. رائے صاحب، میں شاید پہلا وہ بندہ ہوں جس نے اپنے پلیٹ فارم پہ اس نقطے کو ہائی لائٹ کیا اس وقت جب کوئی بات نہیں کر رہا تھا، اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ دیکھیں جی، یہ ایک آئینی قانونی نقطہ یہ تھا کہ جب آپ کسی عدالت کے پاس ریلیف کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو یہ مدعا اس وقت عدالت کے سامنے رکھنا چاہیے تھا کہ عمران خان کی کیونکہ سزا معطل ہو گئی تو ان کا ڈسکوالیفیکیشن کا جو آرڈر ہے اس کو بھی معطل کیا جائے. لیکن وکلا نے شاید اس وقت یہ کام نہیں کیا، اور پھر ہوا یہ رائے صاحب، جس طرح سے ہماری جو وکلا کی ٹیمز ہیں اور وکیل صاحب کام کرتے ہیں، اگر یہ کوئی عام بندہ ہوتا تو ہم سمجھتے، لیکن عمران خان کے مقابلے میں اتنی لاپرواہی، وہی اعتراضات جن کی نشاندہی میں نے کچھ ہفتے پہلے کی تھی وہی اعتراضات لگے، اور اس کو اب سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ان اعتراضات کے ساتھ کہ ایک درخواست میں دوبارہ سے حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اپنی پچھلی پریئر کے اندر یہ کیوں نہیں لکھا کہ عمران خان کی جو سزا ہے اس کو معطل ہونے کے بعد آرڈر جو ہے وہ اسلام آباد جو الیکشن کمیشن ہے اس کو بھی کیا جائے؟ تو اب یہ اعتراضات جو ہے لگائے گئے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ کیا ہوگا. لیکن واٹ از یور ٹیک آن دس؟ ہم عدالتوں سے امید رکھیں بابر صاحب جو ہیں وہ نام کے بھی بابر ثابت ہوں گے، یا پھر دوسری طرح عامر فاروق صاحب جس طرح سے خاموشی سے چپ کے قدم اپنے بڑھا رہے ہیں عمران خان کے کیسز کے اندر، ہمیں یہ رویہ ان کی طرف سے بھی دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، جسٹس بابر ستار سے تو آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ شاید وہ کوئی فیصلہ میرٹ کے اوپر کر لیں، اگرچہ جس قسم کے دباؤ کا ان کو سامنا ہوگا، جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا اس سے پہلے اشاروں کنایوں میں، اس قسم کا دباؤ تو ان کے اوپر آ رہا ہوگا. تو جسٹس بابر ستار
ایک تو ریلیف کی بات نہیں ہے، عمران خان صاحب کو انصاف ملنے کی بات ہے۔ ریلیف تو ملا ہے شریف خاندان کو، عمران خان صاحب کو تو انصاف نہیں مل رہا۔ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے یہ کہ عمران خان صاحب کی اگر توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر توشہ خانہ کیس ابھی تک ثابت نہیں ہوا، اور جب یہ توشہ خانہ کیس میں سزا کی بنیاد پر ہی عمران خان صاحب کی نیلی ہوئی تھی تو یہ بائی ڈیفالٹ عمران خان صاحب کی نیلی ختم ہونی چاہیے تھی۔ یعنی عمران خان صاحب کو ضمانت پر رہائی کا حکم بھی دیا تھا تو بائی ڈیفالٹ یہ عمران خان صاحب کی نیلی ختم ہونی چاہیے تھی، لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آیا اس کے اندر یہ الگ سے مینشن نہیں تھا، جس کے اوپر اب پی ٹی آئی جو ہے اور عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ پٹیشن جو ہے وہ لے کر گئے ہیں۔ اب جو سائفر کیس ہے اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ جس طریقے سے جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے اور جس طریقے سے عمران خان صاحب کو جلد سے جلد ملزم سے ان کا سٹیٹس مجرم میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ سائفر کا جو ٹرائل ہے اس کو بڑی تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے آن پرپس، اور اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ سائفر کیس کا ٹرائل جعلی طریقے سے مکمل کر کے عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے اور پھر ایک لینتھی پروسیس شروع ہو جائے عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے، اور مین وائل اپریل 2024 تک جو پلان ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے وہ پلان ایگزیکیوٹ کر لیا جائے اور تحریک انصاف کو بھی اسی پوری صورتحال میں کلعدم کر دیا جائے۔ اب ہاشمی صاحب اگر آپ اس پوری سچویشن کو اینالائز کریں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان صاحب کے متعلق جتنے بھی کیسز سنے ہیں ان تمام کیسز کے فیصلوں یا ان کیسز میں تاخیر پر پاکستان کی جو پوری قانونی برادری ہے اس نے نہ صرف یہ کہ تشویش کا اظہار کیا، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ نجی محفلوں میں وہ اسی طرح کی بات چیت کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت مکمل طور پر چونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی نگرانی میں ان کی سربراہی میں چل رہی ہے تو مکمل طور پر سمجھوتا کیے ہوئے ہیں۔ اب جسٹس بابر ستار جو دوسری جانب جن کو کچھ پیغامات دیے جا رہے ہیں، جیسے ہم نے اسی پلیٹ فارم پر بتایا تھا کہ مختلف حلقے یا مختلف جماعتیں یا ان کے نمائندے جو ہیں وہ مختلف ذرائع سے اس طرح کے پیغامات جج صاحبان کو بھجوا دیتے ہیں، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ ایک جو اس کے پیچھے گریٹر پلان بن رہا ہے وہ پلان کا کیا بنے گا، کیونکہ جسٹس عامر فاروق اب اگر چاروں ناچار عمران خان صاحب کے حق میں ایک دو کیسز کا فیصلہ دے بھی دیتے ہیں، کیونکہ ایک حد تک آپ نے توشہ خانہ کیس کو بھی دبا کے رکھا، لیکن سپریم کورٹ نے جب ریمارکس دیے کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں بہت غلطیاں ہیں، پوری قانونی برادری نے کہا کہ یہ ایک بوگس فیصلہ ہے، تو الٹیمیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی سزا معطل کرنا پڑی عمران خان صاحب کی۔ تو اب بھی سچویشن وہی ہے، ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیسے ان کو گھر سے کھانا دینے والا جو معاملہ ہے اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس فیصلہ کر دیں، ہو سکتا ہے اس معاملے پر بھی فیصلہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی نیلی توشہ خانہ کیس کے حد تک عمران خان صاحب کی نیلی ختم ہو جائے گی، اور عمران خان صاحب کی نیلی ختم ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جب تک کسی اور کیس میں ان کو نااہل نہ کیا جائے اس وقت تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑنے کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے۔ لیکن ہاشمی صاحب کیا عمران خان صاحب کو ایلیجیبل ہونے دیا جائے گا؟ یعنی اب تو توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی نیلی ختم کرنے کے سوا کوئی آپشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے یعنی الیکشن سے پہلے یہ سائفر کیس کا جو ٹرائل دن رات یہ اب پوری کوشش ہے کہ مکمل کریں جلدی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو سزا دے کے اس کے اندر عمران خان صاحب کو نااہل کیا جائے، کیونکہ توشہ خانہ کیس کے اندر اب عمران خان صاحب کی نااہلی کو کسی بھی ٹیکنیکل گراؤنڈ پر یا لیگل گراؤنڈ پر برقرار نہیں رکھا جا سکتا، تو سائفر کیس میں پھر عمران خان صاحب کو نااہل کیا جائے گا، کیونکہ جو ریسنٹ سرویز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، بار بار انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے باوجود بھی تحریک انصاف ہی اگلا الیکشن اگر فری اینڈ فیئر ہوا تو تحریک انصاف بہت بڑے مارجن کے ساتھ جیتے گی، حتیٰ کہ 40-50% تک دھاندلی بھی کی گئی تو تب بھی پی ٹی آئی اگلا الیکشن جیتے گی۔ تو اس لیے یہ جو کچھ لوگ میرٹ کی بات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریلیف عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں، یہ عمران خان صاحب کو انصاف میں پہلی بہت تاخیر کی جا چکی ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی انقلابی نوعیت کا فیصلہ آئے گا تو ایسا کوئی فیصلہ نہیں آنے والا۔ عمران خان صاحب کو یہ اپریل
2024 سے پہلے کسی صورت باہر نہیں آنے دیں گے. حالانکہ سائفر کیس جو ہے یہ ایک اوپن اینڈ شٹ بوگس کیس ہے. چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی ساکھ پر سوالات اٹھ رہے ہیں کیونکہ جوڈیشری ان کے انڈر کام کر رہی ہے. لیکن چونکہ پلان بنانے والوں نے بنایا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے اس وقت تک جب تک الیکشن نہ ہو جائے، تو اس پلان کو ہر صورت میں ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. لیکن اس کے نتائج ریاست کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گے. اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے کیونکہ ریاست کے سینے پر جس طرح کے زخم اور جس طرح کے زخم لگائے جا رہے ہیں یہ زخم اتنی جلدی نہیں بھریں گے. اور پھر ظاہر ہے آبویسلی لوگ سوال کرتے ہیں، ٹویٹر پر سوال کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر سوال کرتے ہیں، پروگرامز میں وی لاگز میں سوالات کرتے ہیں، تو لوگوں میں اویئرنیس بہت زیادہ ہے. اس سے کو شریف خاندان کا تو ظاہر ہے کہ سیاسی فائدہ ہوگا، 13 جماعتوں کا پی ڈی ایم کا تو فائدہ ہوگا، لیکن اس سے الٹا اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نقصان ہوگا کیونکہ سوالات سارے اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے.